माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मदनी चैनल के नाजरीन, अल्हम्दुलिल्लाह नूर सहर जारी है और तकरीबन 1 बजे से मदनी चैनल पर ये प्रोग्राम सहरी ट्रांसमिशन जारी रहती है फजर की अजान तक नॉर्मली, और माशाअल्लाह मुख्तलिफ सेगमेंट्स के ज़रिए अनवार ही अनवार हम हासिल करते हैं। आज हमारे मदनी चैनल के 2 प्यारे मुबल्लिगीन, और इनकी शोहरत है नातों से माशाअल्लाह, हमारे साथ मौजूद हैं हाजी अमीन अत्तारी साहब और क़िबला हाजी महमूद अत्तारी साहब। आप दोनों को खुशामदीद। अमीन भाई बहुत शुक्रिया, अल्लाह ताला इन दोनों को सलामत रखे। हमारे बुजुर्ग नात खां स्पेशली हाजी अमीन साहब, हाजी अमीन अत्तारी माशाअल्लाह, कई ऐसे देखे हैं कि 3-3 नस्लों के सहरे आपने पढ़े हैं अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह। और इससे ये भी पता चलता है कि आप दावत इस्लामी में भी बहुत पुराने हैं और आप हैं भी, एज भी आपकी माशाअल्लाह है। क्या एज है? कुछ तकरीबन इस्लामी लिहाज से 60 के करीब है। 60 माशाअल्लाह। और ईस्वी हिसाब से कुछ 1 आध साल कम, 2 साल कम। हाँ, मतलब 1967 की पैदाइश है आप? 1967 माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत खूब। अमीन भाई ने तो बड़े जो है ना वो हमारे सोसाइटी के उतार चढ़ाव देखे होंगे, और बहुत सारे दौर आपने स्पेशली देखे होंगे कि जो बिल्कुल एक सादा लाइफ से होते 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 जो एक जिद्दत का उरूज अब आ रहा है, जी आप देख रहे हैं, इसको किस तरह महसूस करते हैं? 67 और आज 2025। देखिए 67 में जब हम थे तो उस वक्त की जो हाजत थी और उस वक्त की जो रिक्वायरमेंट थी वो उस वक्त थी। आज हम जिस दौर में चल रहे हैं, तो आज हम यूं भी अपने दावत इस्लामी के हिसाब से भी देखें तो कई रिक्वायरमेंट हैं। जी तो अपने अपने दौर के तकाजे हैं, वो तकाज़ों के हिसाब से मैंने कई वो देखा कि पहले का दौर और अब का दौर, और दावत इस्लामी में भी अपने लाइफ में भी अल्हम्दुलिल्लाह। मगर अल्लाह का एहसान है कि अवाइल का दौर तो मेरा जो शुरू में था कि जो एक इंसान की वो ज़िंदगी गुजर रही होती है और कोई माहौल तो मैसर था नहीं, मगर इसी असना में अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन तकरीबन मुझे 1981-82 में दावत इस्लामी का माहौल मिल गया। दावत इस्लामी बनी तब है? बस दावत इस्लामी बनते ही तकरीबन अल्हम्दुलिल्लाह में माशाअल्लाह। तो चलें इस पर तो बात करेंगे कि कैसे आप दावत इस्लामी के करीब आए, लेकिन इससे पहले तो ये बताएं आपकी तबीयत कैसी है? पिछले दिनों कुछ आपका ऑपरेशन भी हुआ है जी। और आपकी जो है वो काफ़ी आशिकान रसूल मुहिब्बीन जो है वो फिक्र कर रहे थे, इयादत भी कईयों ने फरमाई माशाअल्लाह। हाजी उबैद रज़ा जानशीन अमीर सुन्नत और हाजी इमरान साहब, हाजी अब्दुल हबीब अत्तारी साहब ये भी आए थे, ये भी वायरल हुआ काफ़ी। तो नाजरीन को भी बताएं क्या हुआ था आपको? खैरियत है सब? बस वो कुछ हाथ पर जख्म में इन्फेक्शन हो गया। ओहो। और इन्फेक्शन की वजह से वो कुछ पस वगैरह हो गया, जिनको डॉक्टरों ने एंटीबायोटिक के ज़रिए कोशिश की अच्छा कि इसको ख़त्म किया जाए और यहीं पे रोका जाए। अच्छा। मगर चूंकि वो दिन ब दिन बढ़ने लगा तो फिर डॉक्टर ने मशवरा दिया कि अब हमें सर्जन की तरफ जाना चाहिए। ओहो। फिर जैसे ही सर्जन को दिखाया तो सर्जन ने तो देखते ही मुझसे कहा कि अभी आप एडमिट हो जाएं, घर जाने की हाजत नहीं आपको, और कल मैं आपका ऑपरेशन कर रहा हूँ। सही। तो मैंने भी अल्हम्दुलिल्लाह मतलब वो चूं चरा वगैरह नहीं की, क्योंकि एक सर्जन, आपको तकलीफ भी होगी ना, आप भी महसूस कर रहे होंगे कि ये सही कह रहा है। वो तकलीफ तो जिसको होती है ना जी वो एक अजीब किस्म की तकलीफ थी। अल्लाह ताला का एहसान है, अल्लाह ने उससे छुटकारा दिया, निजात दी। अब बेहतर है, अल्लाह का करम हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। फिर मैं दाखिल हो गया, ऑपरेशन हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह एक रात अस्पताल में दाखिल रहा, दूसरे दिन मुझे इन्होंने रुखसत दे दी माशाअल्लाह। घर में भी फिर ट्रीटमेंट वगैरह आपकी? घर में ट्रीटमेंट जारी है, आज तक मेरी वो अभी भी चल रही है मेडिसिन वगैरह? वो चल रही है, पट्टी वगैरह जो कहते हैं। सही माशाअल्लाह। महमूद भाई हमारे साथ हैं माशाअल्लाह। महमूद भाई की पैदाइश कब की है? पैदाइश तकरीबन
39-40 ایج ہے, اتنا میں نے 1800 نہیں 1800 اچھا 1900 کے 1900. بعد کے ہی سمجھو. اچھا امین بھائی کہتے ہیں نا بہت پرانے ہیں, تو میں نے کہا 1800 والے نہ ہو گئی. آئے تو پرانے ماشاء جی ماشاء اللہ. اصل میں بچپن بھی اسی میں گزرا, پھر اس میں ہوش بھی اسی میں سنبھالا ماحول میں, تو اس وجہ سے شاید یہ کہتے ہیں. کب کی ہے؟ اسی وجہ سے 1980 کی پیدائش, 80 81. نہیں تقریباً 83-84. ماشاء اللہ آپ کی آلموسٹ 40 ایئرس پکی عمر پر پہنچ گئے ماشاء اللہ, اور زندگی نعت خوانی میں اپنی گزاری. کہاں پیدائش آپ کی؟ کراچی میں پیدا ہوئے ہیں یا کہیں اور؟ نہیں, میری پیدائش تو پنجاب میں ضلع مظفر گڑھ کی ہے پیدائش تو میری. اچھا ادھر ہی پھر آپ پنجابی ہوئے اس حساب سے؟ ہاں اس حساب سے پنجابی ہوں, مگر ویسے اردو اسپیک ماں بولی آپ کی پنجابی نہیں ہے؟ نہیں, اردو ہے. اچھا گھر میں بھی ہجرت کر کے وہاں رہ گئے جی تھے انڈیا, جی پارٹیشن کے بعد, جی پارٹیشن. لیکن جو اصل لینگویج ہے وہ گھر میں بولی جانے والی اردو ہے. اردو ہے. ماشاء اللہ. آپ بچپن سارا وہیں گزرا پنجاب میں مظفر گڑھ؟ بچپن سمجھو کہ ہاں کم و بیش زیادہ تر وہاں گزرا, مگر بچپن یہ ہے کہ 13-14 سال کی عمر پھر کراچی آ گئے. اچھا مطلب جلدی آ گئے تھے. جی آپ کو دعوت اسلامی کا تعارف ادھر ہوا کہ یہاں کراچی آ نہیں, گئے؟ وہ بچپن سے وہیں سے تھا, گھر سے. اچھا ایک کیسے ہوا تعارف؟ تعارف ایسے ہوا کہ ایک تو جیسے تھوڑا سا سمجھ آنے لگی, نعتیں وغیرہ سن, گھر میں ماحول تھا نعتوں کا, چلتی تھی نعتیں, کیسٹ وغیرہ. اچھا چچا بھی ماحول میں تھے, بڑے بھائی وغیرہ یہ بھی اجتماعات میں آنا جانا. اچھا کتنے بھائی ہیں آپ؟ تقریباً 7 بھائی. ماشاء اللہ. کون سے والے بھائی اجتماع میں جاتے تھے؟ بڑے بھائی ان کا نام لے لینا. اشفاق بھائی ہوتے اچھا ان میرے, کا نام اشفاق ہے. عبدالرزاق بھائی یہ جاتے, Very good. اخلاق بھائی, یہ سارے نا بھائی جاتے تھے. ان کے ذریعے آپ کو دعوت اسلامی کا تعارف ہوا؟ جی ان کے ذریعے بھی, اور میرے چچا تھے وہ ذمہ دار تھے علاقے کے. اچھا ہاں تو ان کے ذریعے بھی گھر میں ماحول تھا, چچا بھی بھائی بھی. مگر الحمدللہ یہ تھا کہ نعتوں کا بہت شوق تھا, محافل میں جانے کا, اجتماعات میں. مجھے یاد ہے مینار پاکستان کے پاس اجتماع ہوا تھا لاہور میں, مرکز الاولیاء لاہور 92 میں. اس وقت جب و بیش والد صاحب اور بھائی وغیرہ گئے تھے, تو اجتماع ہے, تو پہلی دفعہ میں نے اتنا لمبا سفر کیا تھا لاہور کا, اچھا. اور ساتھ اس خوشی میں کہ بھئی اجتماع میں جانا ہے. تو وہاں نعت پڑھی تھی آپ؟ نعت کہاں پڑھی ہے, نعت سنی تھی بس. اچھا پڑھنے کا ہوں تو نہیں, سننے لیکن کا. پڑھتے تھے ویسے بچپن سے ہی؟ جی پڑھتا تھا, علاقے میں اپنے پڑھتا تھا بچپن سے. اسکول میں 4 سال کی عمر میں پہلا کلام پڑھا تھا. اچھا اسکول میں آج کون سا تھا وہ کلام, یاد ہے؟ وہ تھی, وہ کلام تھا امیر علیہ سنت کا تھا. اچھا وہ بھی امیر علیہ سنت کا کلام پڑھا تھا؟ ہاں وہ آیا تھا, نئی کیسٹ آئی تھی, وہ چل رہا تھا, تو میں اس کو یاد کر لیا تھا, ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا مدینے کی. اچھا کیسے پڑھا تھا, کس طرز میں؟ وہی والی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا مدینے کی. سبحان اللہ. اور ایک تھا, قسمت میری چمکائیے چمکائیے آقا, اچھا مجھ کو بھی در پاک پہ بلوائیے آقا. ایسا یہ بھی اسکول میں پڑھتے تھے؟ جی ماشاء اللہ. دونوں پڑھے تھے کلام, مجھے یاد ہے. پھر اس کے بعد تھا کہ ماحول جاری رہا, اور شوق بڑھتا رہا کہ نہیں نعتیں پڑھنی ہے, پھر اور یاد کرنے لگے. جیسے کیسٹ چلتی تھی نا, ہاں تو شوق ہوتا اب یہ نعت چل رہی ہے نا, تو اس کو یاد کرنا ہے. وہ 2 اشعار یاد ہو گئے, 3 اشعار یاد ہو گئے, چلو بھائی ایک نعت اور یاد ہو گئی. پھر ایسے کوئی محفل ہوئی تو بس شوق جانا ہے, مجھے بھی محفل میں جانا. یہاں تک کہ اشفاق میں 2 بھائی تھے نا, مجھ سے بڑے بھائی تھے نا, تو امامہ ایک تھا گھر میں. اب بھائی کو میں نے کہا, وہ بڑے بھائی تو الگ ہوتے تھے, میں ان بھائی کو, ہم دونوں کو ایک امامہ ملا نا, شاید لیا تھا یا تھا. تو میں یاد ہے وہ رویا تھا, میں لڑا تھا کہ آج میری باری ہے, جمعرات کو میں پہنوں گا. میں پہنوں گا. اچھا تو میں ان بھائی کا نام اشتیاق ہے. وہاں پر مکتبۃ المدینہ وغیرہ نہیں تھا کہ خرید لیتے؟ نہیں, یا پیسے نہیں پتہ نہیں تھا, پتہ نہیں تھا, بس امامہ کو دیکھا نا, پتہ نہیں تھا کہ وہاں مل جاتا ہے. وہاں اتنا ماحول ہوا نہیں تھا نا ایسا, جیسے یہاں اچھا وہاں کراچی. بکتے بھی نہیں تھے وہاں اتنا نہیں بکتے نہیں تھے, جیسے کوئی اجتماع ہو گیا, بڑے اجتماع میں بکتے تھے. پھر وہ مجھے یاد ہے کہ کچھ عرصے بعد پھر اسٹال لگنے لگا اجتماع کے بعد. اچھا پھر وہاں سے خریدا, پھر اپنا امام ہو, اس طرح تھا. صحیح. بچپن سے ہی روزے رکھتے رہے؟ ظاہر ہے گھر میں ماحول ہوگا. نہیں, سب روزے کا تو تھا الحمدللہ, شروع سے بچپن سے ذہن تھا الحمدللہ. الحمدللہ. امین بھائی نے اپنے گھر کا ماحول بچپن میں, اور 67 بڑی ایک ارلی ایج ہے,
دعوت اسلامی ملتے ملتے تو 81 82 ہوا. تو جو ماحول تھا آپ نے کیسا دیکھا؟ صوم و صلات کی پابندی، نمازیں، یا ماڈرن اور بالکل اس طرح اس کی طرف تھا ہی نہیں، نماز روزے کی طرف توجہ کیسا تھا؟ نماز روزہ وغیرہ یہ ہمارے گھر میں لازمی تھا. لازمی تھا. اچھا. یہاں تک کہ مطلب اوائل میں جب میری سسٹر جو ہے نا مجھے کہتی کہ نا نماز پڑھنی ہے تو میں کہوں کہ نا ہاں میں پڑھتا ہوں، تو کہ آپ چھوٹے تھے تو چھوٹے تھا تو پڑھنی ہے تو میں کہوں پڑھتا ہوں، تو بولے نہیں پڑھ، جب تک پڑھو گے نہیں کھانا نہیں ملے گا. اچھا. ہاں یہ تو پکا ہے، کچھ بھی کر لو کھانا نہیں ملے گا. تو میں بولوں بس میں پڑھتا ہوں، یہ کرتا ہوں، میں ضد کروں پھر کیا کروں؟ بولے وضو کرو. میں وضو کروں، اور یعنی اب شروع تھا نا وہ اتنا وہ پتہ تو تھا نہیں، بچپن تھا. تو میں کیا کروں؟ اللہ اکبر کر کے بیٹھ جاؤں، بیٹھے بیٹھے پڑھوں، اور بیٹھے بیٹھے پڑھوں اور یوں سر ہلاتا رہوں، اور وہ پھر سلام کروں اور یہ سب کروں. بولے پڑھ لی؟ بولے ہاں. بولا جیسے بھی پڑھو تم، نماز تو پڑھواؤں گی. ماشاء اللہ. بڑی بہن تھی؟ ہاں بہن بڑی تھی، مجھ سے بڑی تھی. وہ اتنی پیچھے لگی، اتنی پیچھے لگی میری. اب نماز میں نے کہا یار یہ سب اس طریقے سے پڑھنی ہے تو سچی نماز ہی پڑھ لوں. ماشاء اللہ. پھر الحمدللہ پھر میں باقاعدہ نمازیں پڑھتا رہا. ماشاء اللہ. الحمدللہ. کتنے بھائی ہیں آپ؟ ہم لوگ 8 بھائی ہیں. ماشاء اللہ. اور ان میں سسٹرز بھی ہیں؟ اور 5 بہنیں. ماشاء اللہ. یہ آپ بھائیوں میں سب سے بڑے ہیں یا؟ نہیں مجھ سے آپ سے بھی بڑے ہیں؟ 3 بڑے. ماشاء اللہ. سب دعوت اسلامی کے ماحول میں ہیں؟ یعنی ماحول سے یوں کہیں کہ سب دعوت اسلامی والے ہیں الحمدللہ. اور یوں کہ اتنا زیادہ ذمہ داریوں پر اور نہیں، ذمہ داریوں پر نہیں ہے. باقی ہر ایک جو ہے نا سب کے گھر میں دعوت اسلامی ہے. دعوت اسلامی ہے الحمدللہ. بلکہ آپ کے والد مرحوم بھی غالباً دعوت اسلامی سے بڑا پیار کرتے تھے. الحمدللہ. امیر علیہ سنت کے گن گایا کرتے تھے. امیر علیہ سنت سے اور ان کی آل سے بہت محبت کرتے تھے. حاجی یونس الحمدللہ. اللہ غریق رحمت فرمائے. آمین آمین آمین. جب وہ امیر علیہ سنت کی آل گھر میں تشریف لے آتی شہزادے، اور ان کو پتہ چل جائے ہاں تو بس وہ اچھا ماشاءاللہ ان الحمدللہ کی خدمت وغیرہ بہت کرتے بہت بہت. مجھے کہتے کہ مطلب ہے نا دھیان رکھنا کوئی بھی وہ نہیں ہو جاوے، کوتاہی نہیں ہو جائے. واہ واہ واہ. الحمدللہ. میری والدہ بھی اسی طریقے سے. ہاں اور میری والدہ باقی تو دور کر دے نا گھر میں کہ شہزادے آئے مطلب. اچھا اس وقت شہزادے بہت چھوٹے تھے نا، یہاں تک کہ میری جو 3 ویلر اسکوٹر تھی نا جی اس میں یہ آ جاتے تھے. ایک کو ڈگی میں بٹھا دوں اور ایک کو پیچھے. یہ بائک پہ بھی ڈگی تھی؟ یعنی بائک پہ آگے وہ آگے جو چھوٹی سی، ہاں اس میں وہ آ جائیں اور ایک پیچھے، اور میں اپنے گھر پہ لے آؤں. تو والدہ ہے نا، والدہ تو بس یہاں وہاں سب تیاریاں شروع کر دیں کہ یہ آئے ہیں، بس کوئی چیز باقی نہیں رہنی چاہیے. ان کو برابر دیکھو کیا کون سا وقت ہے کہ وہ کھانا ان کو کھلانا ہے. تو یہ ماشاء اللہ والدہ بھی اور والد صاحب والدہ ماشاء اللہ الحمدللہ. ماشاء اللہ. اللہ ان کو ہمارے امیر علیہ سنت کی آل کو سلامت رکھے آمین آمین اور آپ کے والدین کو جزا دے. آمین آمین. 3 ویلر سے یہ ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں آئے 3 ویلر کیوں، بائک تو 2 ویلر ہوتی ہے. ابھی تو خیر آپ کے پاس گاڑی ہے ماشاءاللہ، الحمدللہ. لیکن ایک زمانہ تھا آپ موٹر سائیکل چلاتے تھے جوانی میں، اب 3 ویلر چلاتے تھے. آپ کو بچپن سے پاؤں کا جو مسئلہ، یہ کیا مسئلہ ہے سر؟ یہ میرا بچپن سے پولیو ہے. آپ کو پولیو ہے؟ پولیو ہے. انیشلی آپ نے ہوش سنبھالا اور اس کو دیکھا؟ جی کبھی بھی دونوں ٹانگوں پہ؟ کبھی نہیں. بلکہ میں اشفاق بھائی بتاؤں، میں جب ماحول میں نہیں تھا نا دعوت اسلامی میں، واللہ العظیم میں زمین پہ رینگتا تھا. مجھے آج تک یاد ہے، میں اس وقت پینٹ پہنتا تھا نا، تو پینٹیں میری یہاں سے گھٹنوں سے اور پیچھے سے میری پینٹ گھس گھس کے ختم ہو جاتی، اور میری یہ جو چمڑیاں ہیں اور جسم جو ہے نا پاؤں، یہ میرے زخمی ہو جاتے تھے. مگر آج احسان ہے دعوت اسلامی کا، الحمدللہ. انہوں نے زمین سے اٹھا کے مجھے اوپر بٹھایا الحمدللہ، اور آج اس مقام پہ پہنچایا ہے. اور مجھے بہت کچھ دعوت اسلامی کے ذریعے ملا الحمدللہ. امین بھائی، ایسے جو ڈسیبل بچے ہوتے ہیں پیرنٹس کے، نارملی پیرنٹس یا تو ان کے ساتھ بہت ہی عجیب برتاؤ کرتے ہیں یا بہت زیادہ ان کے ساتھ پیار کرتے ہیں. زیادہ تر تو پیار کرتے ہیں، لیکن وہ بچوں میں ایک طرح سے کچھ ایک خلا رہ جاتا ہے. وہ بچے ایک طرح کی احساس کمتری کے ساتھ بڑے ہوتے ہیں کہ ہم
کچھ معذور ہیں. آپ میں ایسی کوئی چیز نہیں نظر آتی ماشاءاللہ. تو یہ میں صحیح سمجھا ہوں؟ اور اگر ایسا ہی ہے تو یہ کیسے ہوا؟ اصل میں الحمدللہ میرے گھر میں شروع سے ہی جو مجھے نا مطلب میری جو بھی تمنائیں یا آرزویں ہوتی تھی وہ پوری کر دی جاتی تھی. اور مجھے یوں بھی احساس نہیں ہونے دیا کہ میں ڈسیبل ہوں. صحیح. یہ کہیں بھی جاتے نا گھر والے، والد صاحب یا والدہ، تو مجھے اپنے ساتھ یوں ہی لے جاتے جس طریقے سے عام بچہ ایک عام بچہ ہوتا ہے. یعنی کبھی بھی یہ محسوس نہیں ہونے دیا کہ یہ ہم اس کو یوں اٹھا کے لے جائیں گے تو اس کا پاؤں دکھ رہا ہے یا یہ ہے تو سب کو جواب دینا پڑے گا. یہ کبھی والد صاحب نے، والدہ نے نہیں سوچا. اور مجھے ہر جگہ پہ لے جاتے. اور بھائی بہنوں میں بھی برابر رکھتے. بھائی بہنوں میں بھی میرے بھائی بھی محبت کرتے. اور کہیں پہ جاتے ہیں تو کوئی چیز لے آتے تو سب چیزیں لا کے میرے سامنے رکھ دیتے کہ یہ ہم لے آئیں، اب بھائی نا آپ بتاؤ کس طریقے سے کرنا ہے، کیسے کرنا ہے. پھر ہم ساتھ مل کے کھاتے پیتے. ماشاءاللہ. یہ سب یعنی اس وقت بھی ان کے بھائیوں کی اور بہنوں کی کافی محبتیں ملی ہیں. الحمدللہ. آپ کی طبیعت میں ظرافت، اور آپ جو ہے وہ بڑے ہنسمکھ ہیں. آپ کے ساتھ بھی کوئی بیٹھے تو ایک ابھی بھی ہو سکتا ہے ناظرین جو ہے آپ کو دیکھ کے ہی خوش ہو جاتے ہوں اور چہرے پہ مسکراہٹ آتی ہوگی. اچھا امین بھائی آ جائیں. تو یہ شروع سے ہی ایسی ظریفانہ طبیعت ہے، یہ بعد میں ہو گئی؟ یہ تقریباً میری شروع سے ہی ہے. شروع سے اسکول کے دور سے ہی اچھا. ہنسمکھ اور ایک مذاق وغیرہ دوستی میں اور فری شپ اور دوستی جو وہ اسی سے نا چلتے چلتے یہ معاملہ آگے یوں بڑھا. مگر وہ ہے کہ پھر دعوت اسلامی نے پھر اپنا ایک رنگ اور طریقہ دیا. نعتیں بھی شروع سے پڑھتے تھے؟ میں نعتیں شروع سے پڑھتا تھا. نعتیں میں جب مجھے یاد ہے تقریباً میں 8 سال کا یا 9 سال کا تھا تب مجھے وہ میرے محلے والے ہیں نا مجھے اپنے کندھے پر یہاں پر اٹھاتے اور لے جاتے. تب مجھے ایک واقعہ یاد تھا رمضان کا. 7 سال کے بچے کا ایک روزے کا واقعہ ہے. ایک شہر میں تھا لڑکا کوئی 7 سال کا، روزہ بھی رکھنے کا اسے ارمان تھا بڑا. رمضان کا مہینہ جو آیا تو خوش ہوا، وہ اپنی ماں سے کہنے لگا کر کے انتظار. تو یہ جو واقعہ میں پورا سناؤں نا، روزے کی ایک روزے کی فضیلت اور برکت، اور پھر وہ بچہ روزہ رکھا اس نے. اور ہاں تو یہ آپ محلے والوں کو یہ سناتے محلے والوں کو میں سب سناؤں نا، تو یہ مجھے جہاں بھی محفل ہوئے رمضان میں یا ختم قرآن ہو تو یہاں سے میرا شروع ہوا. تو یہاں سے پھر مجھے ہوا کہ یار میں پڑھ سکتا ہوں. پھر اس کے بعد میں نے شروع کیا نوری محفل پہ چادر تنی نور کی، یہ مدینے کا سفر ہے اور میں نمدیدہ نمدیدہ. یہ پھر اس وقت سے پھر مجھے نا یہاں تک کہ میرے مسجد کے جو بڑی عمر کے جو چادر لگاتے تھے درود شریف وغیرہ پڑھنے کی، وہ ہفتہ ہفتہ اتوار کی ایک محفل ہوا کرتی تھی نا کہیں پہ، تو وہ مجھے گھر پہ لینے آ جا. میں کہ آج محفل میں چلنا ہے تو میں بولوں آج، بولا نہیں چلنا تو ہے، چلنا تو پڑے گا. پھر وہ مجھے کر کر کے لے جائے. یوں کر کر کے اتنی عادت ڈال دی الحمدللہ. یہاں تک کہ اسکول کے دور میں جب اسکول میں مقابلہ ہوا نا تو ٹیچر نے مجھے بولا آپ یہ ہم تو پڑھ لیں گے. تو میں نے کہا ٹیچر کو بتائیں کون سی ہے. تو میں نے دیکھا نا تو مولانا حسن رضا خان علیہ رحمۃ الرحمہ کی وہ غالباً وہی ہے، فکر اسفل ہے میری مرتبہ اعلیٰ تیرا. فکر اسفل ہے میری مرتبہ اعلیٰ تیرا. وصف کیا خاک لکھے، وصف کیا خاک لکھے، خاک کا پتلا تیرا. جب یہ مجھے کہا نا تو میں نے کہا اس زمانے میں. اچھا میں نے اپنے اسکول میں پڑھی تھی، یہ اسکول میں پڑھی. اچھا وہ یہ میں نے وہ ایک ہمارے نعت خواں مشہور صدیق اسماعیل جی ان کی طرز مجھے میں نے سنی ہوئی تھی. تو میں نے باری فکر اسفل ہے میری مرتبہ اعلیٰ تیرا، وصف کیا خاک لکھے خاک کا پتلا تیرا. اب یہ مقابلہ جب ہوا اور میں نے پڑھا اور جب آخری میں جب
अनाउंस हुआ तो आप जीत गए थे। पहले नंबर पर आपका नाम। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। तो ये जिंदगी का भी पहला कलाम था? मेरी या जिंदगी इससे पहले और भी नाते पढ़ते थे? ये जो बुजुर्गों के कलाम में से मेरा जिंदगी का पहला कलाम। जबरदस्त, क्या बात है। शुरुआत तो बड़ी अच्छी हुई थी। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह अंजाम भी, खात्मा भी हम आमीन, सबका आमीन। खैर से रखे और हम दावत इस्लामी के दीनी माहौल से जुड़े रहें। तो अमीन भाई फिर दावत इस्लामी में कैसे आई इसको लेंगे, लेकिन महमूद भाई एक बार छोटे थे और दावत इस्लामी के सालाना इज्तिमा में गुम हो गए थे। जी जी। हैं? बिल्कुल छोटे थे, इसका क्या वाक़या है? बस ऐसा हुआ कि उस वक्त ना दुआ के लिए ना आखिरी दिन ना दुआ के लिए लेडीज़ भी आती थी बस से, उनका पर्दे के साथ एहतमाम होता था मुल्तान शरीफ में। मुल्तान शरीफ में आखिरी दिन। तो मुझे थोड़ी तबीयत ऐसी ख़राब हुई, असल में फासला बहुत था। अगर जहाँ पर मर्दों का था ना इज्तिमा, उससे कहीं गुना बहुत चलना, कितना मीटर चलने के बाद लेडीज़ का वो था। जी जी। हमें इतना छोटा था कि मुझे अभी बुखार हो रहा था, तो दादा अबू के साथ था, तो घर वो भाई वगैरह भी थे। दादा अबू ने कहा कि मैं सर्दी लग रही होगी, यार वहाँ चले जाओ वालदा के पास, उधर ही चले जाओ वहाँ लेडीज़ में? हाँ, वहाँ से कुछ होते ना ऑर्डर लेना। एकदम मैं बुखार में चलता गया भाई, आए ना जगह ही नहीं आज जगह ही नहीं आ रही है। जा रहा हूँ एक तो तबीयत खराब। अब ये हुआ कि जब वहाँ पर मैं पहुँचा हूँ, इतनी देर में पहुँचा हूँ कि यहाँ दुआ ख़त्म और वो बसों में बैठ के निकल जा रहे हैं। ओहो, और आप इतना जा रहे ख़वातीन की वालदा की तरफ। मुझे जो याद पड़ा, फिर क्या हो गया, अब वापसी दोबारा इधर आना है। तो जब दोबारा वापसी आने लगा तो तबीयत ख़राब, बैठ गया साइड पर, सो गया, मुझे याद नहीं है। तो जब देखा तो फिर मैं वहाँ पर नहीं था, कहीं और था। बस की छत पे हवा लग रही है, मैं कहा ये क्या है। तो फिर वहाँ पर मामला कुछ और था। कहीं वो जब पहुँचा मैं उधर, तो उन्होंने नाश्ता भी कराया। अब देखा तो बच्चे बहुत सारे हैं। अच्छा जी। तो बहुत सारे बच्चे हैं बैठे हैं। अब मैं रोऊँ, अब मैं चुप ना करूँ, अब रोता रहूँ अम्मी अम्मी। तो कौन थे, कौन ले गए थे? मैं नहीं जानता, पता नहीं कौन। आप अगवा हो गए थे? बस ये वहाँ पर ऐसा ही कुछ था? ऐसा ही कुछ था। ओहो। जब आप पहुँचा तो फिर वहाँ करता रहा, तो उन्होंने पूछा कि भाई कहाँ रहते हो। वहाँ पर कुछ था कोई ऐसा शख्स, तो उन्होंने बोला उसको पता नहीं क्या आया मेरा इमामा देख कर या कुछ देख कर, बोला इसको छोड़ कर आओ। अच्छा। ये रो रहा है, वो इसको छोड़ कर आओ। मेरा इमामा बंधा हुआ था सब्ज। और फिर इन्होंने कहा चलो, मुझे जो याद पूरा पड़ा वो, फिर उन्होंने बस में बिठाया। मुझे जो शहर है ना उधर, वहाँ पर जैसे उतारा तो वहाँ पे इस्लाम में वैसे घूम रहे थे, क्योंकि घर वाले परेशान थे, वालदा को होश नहीं था। हाँ, वो तो सब बच्चा परेशान, कहाँ बच्चा गया, किधर भाई वगैरह सारे ढूंढ गए इसमें क्या मुल्तान। कुछ घंटे गुजर गए थे या कुछ नहीं दिन? एक दिन कमोबेश गुजर गया था पूरा। तो घर में कोहराम मच गया हो? हाँ, कोहराम मचा हुआ था। वालदा की समझो कि हालत हुई हुई थी। ओहो। तो मैं ढूंढते, देखो शहर में एक हमारे इस्लाम भाई थे, वही घूम रहे थे। बोला कहाँ हो, और पकड़ा और मुझे घर ले गया। तो जब पहुंचा तो वालदा ने माशाल्लाह थोड़ा होश आया, देखा, प्यार किया। और ये भी दावत इस्लामी में जो उस वक्त नज़र आया कि मेरे सर पे इमामा था। जी तो अल्हम्दुलिल्लाह इसकी बरकत से अल्हम्दुलिल्लाह। शायद करम हुआ है। मतलब आप क्या क्या सोचते हैं कि अगर ये नहीं होता और कुछ और होता, क्या क्या हो सकता था? सब हो सकता था, कुछ हो सकता था। आज हाथ पैर काट हाथ के पैर भीख काट मंगवा के रहे भीख मंगवा रहे होते, होते, या कुछ खुदा हो न रहा था। खास्ता ऐसा होता। कत्ल कर देते हाँ हैं और ऑर्गन्स बेचते हैं। अल्लाह माफ करे, अल्लाह खैर। अल्लाह ताला इनको हिदायत दे। ऐसे लोग भी तो है ना, बच्चों को अगवा करके न जाने जो है वो कैसे कैसे मामला करते हैं। हमें भी चाहिए अपने बच्चों की हिफाजत करें, उनको जो है वो बेहतियाती ना करें। बच्चे घर से निकलें तो दुआ पढ़ के निकलें, ये ज़रूरी है, सिखाना चाहिए बच्चों को। फिर उसके बाद तो ऐसा हुआ कि मुझे ना इज्तिमा में जाने की इजाज़त, ना कहीं इजाज़त। अच्छा। फिर एक रट लगाई, भाई मुझे जाना है कराची, फैज़ान मदीना। अच्छा, एक फैज़ान मदीना का ना कलाम आया था, सुन्नत की बहार आई फैज़ान मदीना में। ये चलता था ना तो जहन में घूमता है, मैं फैज़ान मदीना जाना है, जाना। अंदर धुन थी, अब बताता नहीं था जहन में, जाऊँगा एक दिन। वो तो यहाँ आकर पता चला ना, वो हैदराबाद का फैज़ान मदीना का इफ्तिताह तो कलाम, उस कराची का फैज़ान मदीना। खैर यहाँ तो हर फैज़ान मदीना मुराद है। जी जी, मगर जब वो लिखा उधर गया था, हाँ, उधर के लिए गया था। तो लिखा गया। उसके 5-6 साल बाद शायद मैं फिर आ गया था यहाँ पर आलमी मरकज, आलमी मद्दी मरकज। अच्छा, तो ये किस इरादे से आए थे, क्या
जब पढ़ना है इरादा तो अंदर ये था कि फैज़ान मदीना जाना और देखना है, मेरे सुन्नत की ज़ियारत ज़ियारत करनी है, करनी है, ये देखना है भाई, ये था। अच्छा मैंने कहा भाई पढ़ना भी है, कुरान पाक भी पढ़ना है, नाजरा वगैरह पढ़ना है, तो नाजरा पढ़ लिया, सब हो गया। माशाल्लाह। उसके बाद चलता रहा। अमीर अहले सुन्नत से पहली मुलाकात यहाँ आकर कैसे हुई, याद है कुछ? जी जी याद है। असल में मैं आया ना, जब ये मुलाकात तो हो गई थी, ये सहराए मदीना कश्ती माता, जी तो उसके बाद अमीर सुन्नत ने यहाँ पर मुलाकात रखी थी। फिर आम मुलाकात होती थी हर इतवार हफ्ते की रात को। अच्छा तो इतवार की रात, शायद हफ्ते की रात होती थी, तो हाँ ये मुलाकात होती, हफ्ता या इतवार? हाँ हफ्ता इतवार की रात थी, तो मुलाकात होती थी। मुलाकात तो ऐसे होती रही, मगर ऐसी नहीं हुई थी कि बस मिल लिया बस से दम करवा लिया। यहाँ आने के बाद ना, तो मैंने अपने आप को पहले तो ज़ब्त किया, याद आती थी वालिदैन की, बहन भाइयों की, वहाँ घर की। तो अब यहाँ तो दिल मना के ना रुक गया। अब यहाँ से जब 10 महीने 11 महीने बाद जाना हुआ ना, जब वहाँ पर प्यार मिला ना जाके, भाई हर कोई प्यार कर रहा है, हर कोई ये मोहब्बत मिल रही है, ये वो, फिर अपने बहन भाई सौरे, वहाँ से फिर जब मैं मिल कर यहाँ आया ना, तो मैं यहाँ के मेरा दिल ना लगे अब यहाँ। अब नहीं है, मैं भाई बुखार हो गया। इन्होंने फिर मुझे मदरसे वाले ने बोल दिया घर जाओ पंजाब, तबीयत ख़राब हो रही है। अच्छा वो सही नहीं हो रहा। मैं चला गया, मैंने कहा मुझे नहीं अब जाना कराची, मुझे अब नहीं जाना। ज़िद कर ली, तो घर वालों ने देखा यार इतना अच्छा हो गया है, नमाज पढ़ रहा है, हाथ तालीम चुभ रहा का है। सिलसिला जारी नहीं है। वाली साहब के हाथ दस्तबोसी हो रही है, अच्छा, वालदा के एक पाँव चुभ रंग रहा है, नजर आ रहा था। एक रंग नजर आ रहा है कि खामोश है, कुछ हो नहीं है। अच्छा लग रहा है कि कितना अच्छा, चेंज आया है उन्होंने इसमें। चाहा और पढ़े उन्होंने और भाई जाएं। यहाँ पर रहेगा तो यहाँ तो बिगड़ माहौल नहीं है ऐसा, तो वापिस जाए। वापिस उन्होंने बहुत जोर लगाया, बस फिर मैंने दिल में सोचा अच्छा चलो मैं जा रहा हूँ, फिर मैं वहीं रहूँगा हमेशा। जहन बनाया आ रहा था। जैसे आते आते तो यहाँ पर मैं पहुँचा ना, असर की नमाज का वक्त था। अब मैं जाके नमाज के लिए जमात के लिए खड़ा हुआ, तो मेहराब के पास से अमीर अहले सुन्नत, वाह, वो जो देखना था ना अमीर सुन्नत को, बस और मैंने वो वो दिल नहीं लग रहा था, वो लग गया। बस वो सामान दिया मैंने। आप जानते हो कि अब्दुल समी भाई को, जी जी तो वो थे शायद कौन सा मेरे पर, शायद उस्मान भाई कोई थे। उनको बोला भाई सामान ऊपर ले जाना क्लास में मेरा, मैं जा रहा हूँ ना। वो बस वो अमीर सुन्नत ने जैसे नमाज़ पढ़ाई, फिर मगरिब को खाना खाया, मैं उनके गेट के बाहर, जैसे अमीर सुन्नत बाहर निकले अमीर सुन्नत के साथ नंगे पाँव, अमीर सुन्नत ने मुड़ कर देखा, बोले नंगे पाँव, क्या नाम है आपका? मैंने महमूद। अच्छा बस वो बताया अमीर सुन्नत को, तो हाफजा फिर अमीर सुन्नत अमीर। तो ये चलता रहा। जैसे अमीर सुन्नत घर से आए, मुझे पता लग गया सर से पहले आते हैं तो मैं पहले पहुंच जाऊं। अच्छा, कभी ये रोज का मामूल हो गया कि फूल होता था, पीर साहब को जो है वो ये फूल लगाते थे देखना ना, तो मुझे एक ना कुछ था कि मेरी सुन्नत को दूं। अब थे तो तालिब इल्म, इतना होते नहीं थे, पॉकेट मनी तो होती नहीं थी इतनी, कुछ होती थी 4-5 रुपए के 6 रुपए का फूल मिलता था। अच्छा, वो लाके ना सर से पहले खड़ा हो जाता था बाहर लगाने के लिए, तो मेरे सुन्नत दिलजोई के लिए, मोहब्बत के लिए लेते थे, लगा लेते। या लगा लेते थे। सही। तो बहुत ज़्यादा उस वक्त फिर आना जाना का मेरे सुन्नत बड़ी वो की मुझे, बेटा पढ़ लो, पढ़ो पढ़ो। मगर ये था अमीर अहले सुन्नत वैसे भी स्टूडेंट्स से बड़ा, मैं कई बार यहाँ पर अर्ज कर चुका हूँ कि तालीमी हवाले से बहुत फोर्सफुल भी हैं और मोहब्बत भी फरमाते हैं। अमीन भाई को दावत इस्लामी की तरफ किस चीज़ ने माइल किया? आपकी तो दावत इस्लामी बनी तो आप माशाल्लाह एक सने बुलूग में थे, 15-16 साल की एज हो गई थी। आप कैसे दावत इस्लामी में आए? कौन लेकर आया आपको? आप दावत इस्लामी का माशाल्लाह सरमाया बन गए। दावत इस्लामी के माहौल से यूँ वाबस्ता हुआ कि मुझसे पहले मेरा भाई हैं अशरफ, अच्छा, अमजदी माशाल्लाह जी, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो इज्तिमा में जाते थे, तो बराबर जाते थे। अच्छा, फिर मैं इनको देखूं, पूछूं, तो बोले कि इज्तिमा से होकर आ गया, तुम आज आ जाते मेरे साथ। मैंने कहा अगली बार। यूँ करते करते टाइम निकलता। एतिकाफ में मैं बैठ गया अपनी मस्जिद की, तो आखिरी अशरे के मस्जिद, हाँ मस्जिद हबीबिया में एतिकाफ आखिरी अशरे का किया जी। तो उसमें अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मुबल्लिग होते, जी जी, वो मुबल्लिग बयान करते हैं और दावत देते हैं और तरबियत करते। फिर वहाँ पर वो इज्तिमा की नीयतें सब करवाई। वहाँ से फिर मैंने इज्तिमा में हफ्तावार इज्तिमा में आने की नीयत की और फिर इज्तिमा में
وہاں سے الحمدللہ آنا میں نے شروع کر دیا, پراپر جوائن کر لیا. پراپر جوائن کر لیا. اچھا دعوت اسلامی کو میں نے پراپر جوائن تو کر لیا اور امامہ بھی پہننے لگا, مگر وہ اس وقت پینٹ شرٹ پہنتا تھا میں, تو میں مسجد میں جاؤں نا تو 5 وقت کی نماز کی الحمدللہ عادت پڑ گئی, مگر پینٹ شرٹ وغیرہ جو ہے نا یہ اترے نہیں کہ سلوار قمیض نہیں, پینٹ شرٹ پہنوں گا. اچھا امامہ بھی مسجد میں ایک امامہ باندھوں ٹوپی کے اوپر کرک والی, اور وہ وہاں پر وہ لگی ہوئی ہو نا, اس کے کسی طاق میں رکھ طاق میں نہیں رکھ دوں, وہ باقاعدہ رکھ کے پھر میں جاؤں اور اپنے وہ ایک پان کی دکان ہوتی وہاں پہ جاتا, دوستوں میں بیٹھتا, جیسی اذان ہوئے نا واپس ہی میں مسجد میں جاؤں پیدل پینٹ شرٹ میں پینٹ شرٹ میں اور امامہ لوں. اور کمال یہ تھا کہ اس وقت وہ جو وہاں پہ علاقے میں دعوت اسلامی والے تھے یا دوسرے لوگ تھے نا, انہوں نے کبھی مجھے ٹوکا نہیں اس بات پہ. اچھا کہ یار یہ کیا ہے یار, پینٹ شرٹ پہ پینٹ شرٹ پہ امامہ اور یہ یہاں رکھ کے چلے جاتے ہو نے, بغیر ٹوپی کے باہر نکل جاتے ہو نے, پھر آتے ہو تو مسجد میں امامہ آتے ہو تو پف بنی ہوتی ہے, پھر امامہ نکال. تو یہ کوئی کہنے, جب یہ چیز نہیں ملی نا, دیکھیں یہ اس سے تربیت ملتی ہے کہ ہم جو ٹوکا ٹاکی کرتے ہیں نا بچوں کو, یا کہ یہ نہیں کرو وہ نہیں کرو, یہ نہیں کرنا چاہیے, گناہ کا کام ہے, یہ ہر بات میں ٹوکا ٹوک کریں گے نا تو بچہ پھر پیچھے رہ جاتا ہے. خلاف شرائط تو خلاف شرع پڑے گا, خلاف شرع, گناہ کے کام میں معذرت ٹوکنا پڑے گا. گناہ کے کام میں ایک چیز گناہ نہیں ہے تو پھر ذرا دیکھا جائے حکمت عملی سے وقت پر جو ہے نا وہ ذہن بنا دے. یہ تو پھر الحمدللہ جب یہ مجھے وہ ملی نا ایک لوگوں کی طرف سے اور اسلام بھائیوں کی طرف سے بھی ایک حوصلہ افزائی ملی, آہستہ آہستہ الحمدللہ پھر امیر اہل سنت ایک دن مسجد میں تشریف لے آئے. اچھا ابھی بھی ہمیں, اچھا تو آپ نے بیان فرمایا. اچھا الحمدللہ. اچھا بیان فرمایا تو آخر میں میں نے صلاۃ السلام پڑھا, اے صبا مصطفیٰ سے کہہ دینا غم کے مارے سلام کہتے ہیں. تو جب یہ پڑھ کے فارغ ہوا تو امیر اہل سنت میری طرف متوجہ ہو کر کہتے ہیں ماشاء اللہ این جی آواز میں درد ہے, یوں فرماتے ہیں. اچھا آواز میں درد ہے, آپ کی آواز میں, یہ امیر اہل سنت نے کہا تو اس وقت تو کیا درد ہوتا ہے اور کیا یہ مجھے تو کوئی, آپ مانے نہ مانے, اگر اللہ تعالیٰ نے اگر کوئی آواز میں مجھے برکت دی ہے نا, وہ امیر اہل سنت نے جو کہا نا وہ ہو گیا اس کی برکت سے. الحمدللہ الحمدللہ. پھر وہ سلسلہ چلتا رہا. مرکز میں نعتیں پڑھنے کے لیے کب سے پھر آپ نے جو ہے بڑے اسٹیج پر, آپ نے تو سمجھے کہ بالکل اوائل سے بڑے بڑے نعت خوانوں کو اس اسٹیج پہ پڑھتے ہوئے دیکھا ہے, تو آپ کب سے آپ آئے؟ اصل میں شروع میں نا, شروع میں تو امیر اہل سنت کے گھر پہ ہے نا نئی آباد میں موسیٰ لائن کے پاس, جی جی وہاں پہ ہے نا گھر پہ محفل نعت ہوا کرتی تھی ہر رمضان ایک دن. اچھا تو وہاں پر سب نعت خواہ آتے تو امیر اہل سنت مجھے بھی یوں دعوت دیتے کہ محفل ہے آئیے گا آپ بھی. اچھا پڑھنے کا موقع ملے گا نہیں ملے گا وہ نہیں ہوتا تھا. اچھا موقع تو اس وقت نہیں ملتا تھا مگر زیادہ ہوتے تھے اور پڑھنے والے بھی ہیں, تو پھر وہ جاتے رہے. پھر اجتماع میں اپنی سالانہ محفلیں جو بھی ہوتی نا, تو شہید مسجد کے پاس یا رنچو لین میں اجتماع کی کوئی اس میں یا کوئی محفل ہوتی, تو پھر اس میں نا مجھے امیر اہل سنت نے اور قبلہ باپو عبد القادر سید شاہ صاحب سے, انہوں نے مجھے رحمۃ اللہ علیہ, انہوں نے مجھے پھر کہا کہ اب سے آپ نے بھی اجتماع میں نعت پڑھنی ہے. اچھا ہاں مرکزی اسٹیج پر موقع ملا. ہاں ان کے کہنے پر. اچھا ہاں, اور اس وقت جو ہے نا جو آج کل کا جو ایک ماحول ہے نا, اس وقت یوں نہیں ہوا کرتا تھا نا. اس وقت یوں ہوا کرتا تھا بس یہ یہاں پبلک بھی یہیں پہ بیٹھی ہوئی ہے اور یہاں پہ نعت خواہ بیٹھے ہوئے ہیں اور یہاں پر امیر اہل سنت بیٹھے ہوئے ہیں, اور ملا گلا بالکل ایسا وہ ہوا وہ کرتا تھا. حفاظتی امور کے بھی ہاں وہ نہیں تھے بس, تو ان میں ہم بیٹھتے ہیں, وہ سب کی باری آتی, پھر بولتے کہ اب آپ کی باری ہے کلام پڑھیں. تو میں تیاری کر کے آتا اور کلام پڑھتا. پڑھتے الحمدللہ پھر وہ کیسٹوں کا وہ دورہ کہ کیسی ریکارڈ کر دی ہے. تو پھر حاجی مشتاق کے ساتھ جی اور
हाजी मुश्ताक रहमतुल्लाह अलैह को आपने कैसा पाया? आप एज नात ख़्वां बड़ा आपने क्लोजली इनको देखा है और पढ़ा है साथ, और आप इनकी तबीयत, बल्कि आपकी तो बड़ी गहरी दोस्ती होगी मुझे दोस्ती लगता थी मेरी, बहुत अच्छी दोस्ती। हाजी मुश्ताक बहुत नफीस आदमी, बहुत संजीदा आदमी, बाज़ौक़ आदमी, और है। आजिज़ी वाले। आजिज़ी वाले और नेक शख्सियत थे, नेक नेक, माशाअल्लाह। और अल्लाह का खौफ इतना रखने वाले थे कि मैं वो वाक़या बयान नहीं कर सकता हूँ। वल्लाह उस वाक़ये ने मुझे बहुत मुतासिर किया है हाजी मुश्ताक से। अच्छा। हाँ, वो मतलब मैं तो उस वक्त से अल्हम्दुलिल्लाह मुझे यूँ लगता था मतलब कि यार ये अल्लाह के वली है, वाह। मतलब इतनी नेक तबीयत। अब आप यूं कह के निकल जाएंगे तो नाजरीन को तो सोच रह जाएगी, लेकिन अब ठीक है, आप कह रहे हैं तो ऐसा होगा। वो हर चीज हकीकत ऑन एयर नहीं कर सकते, नहीं कर सकते हैं, लेकिन वो कोई बहुत कमाल की बात है। बहुत कमाल की बात थी, माशाअल्लाह। वल्लाह बहुत कमाल की बात वही थी। तो अमीर अल सुन्नत ने नहीं कहा ना हकीकत। कि हाजी मुश्ताक जैसा नात ख़्वां मैंने नहीं देखा। मैंने खौफ खुदा, इनको जो खौफ खुदा देखा है ना, हाँ ना। उस पर बात है कि मैंने ना ऐसा खौफ खुदा है ना मैंने नहीं सुभान पाया। ऐसे ही अत्तार के प्यारे थे। ऐसे ही अत्तार के प्यारे नहीं थे। तो हाजी मुश्ताक है ना अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत मोहब्बत करते हैं, यहाँ तक कि एक मरतबा अमीर अहले सुन्नत को एयरपोर्ट पे हम लोग जो छोड़ने जाते ना तो नात पढ़ते वगैरह, तो ट्रक से उतर, वो मेरी स्कूटर थी 3 व्हीलर, तो स्कूटर से फारिग जैसे हुआ ना वो उससे ट्रक से उतर के, तो स्कूटर मैंने ना किसी को दी हुई थी, मैंने स्कूटर ली और हाजी मुश्ताक के लिए कोई ना गाड़ी लेकर आ गए ना। अच्छा। तो हाजी मुश्ताक को मैंने ना पहले कह दिया था ना कि मेरे साथ आपने आना है, और वो था, मैंने कहा कि आपने ना मेरे साथ चलना है घर पे और इफ्तारी करनी है। तो मुझे बोला ठीक है मैं आपके घर पे इफ्तारी करूँगा और आपके साथ चलूँगा। आप माने अशफाक भाई, गाड़ियाँ लेकर सब खड़े हो गए। मुश्ताक भाई ने उनसे माजरत के हाथ जोड़ के कि मैं अमीन भाई की 3 व्हीलर में जाऊँगा, इनसे मैंने ज़बान कर दी है और इनके साथ में ना इनके घर जाऊँगा। सुभान अल्लाह। मेरे साथ ये 3 व्हीलर पे बैठ के घर पे आए, हमने इफ्तारी की, नमाज वगैरह पढ़ी, फिर ये मुझे अल्हम्दुलिल्लाह खुश होके फारिग होके फिर घर पे गए। सुभान अल्लाह, क्या बात है माशाअल्लाह। महमूद भाई ने भी हाजी मुश्ताक रहमतुल्लाह अलैह से मुलाकात और साथ पढ़ने का शरफ पाया है? ऐसे नहीं पाया जैसे अमीन भाई ने पढ़ा है कि तो मुस्तकिल जैसे माइक पे लेके, शुरू का मेरा साल था समझो कि पढ़ने का, तो जैसे कोई अब नात ख़्वां मेन पढ़ रहा होता है, कोई नहीं आता तो इशारा कर देते, कोई पढ़ने वाला है तो दूसरे माइक पे उठा ले, तो ऐसे मैंने वो उठा के बस पीछे से जो पढ़ रहे थे तो साथ। आप वैसे मदनी मरकज के मंच पर कैसे आए एज नात ख़्वां? क्योंकि आप तो एज तालिब इल्म थे और एक मोहब्बत में दीवानगी के अंदाज होते थे अमीर सुन्नत के साथ, और आप जो है राहे मुर्शिद में पढ़े रहते थे, लेकिन ये एज नात ख़्वां और जो कुर्ब माशाअल्लाह इस वक्त आपको मिला है वो बहुत सौ की नज़रों में आप हैं। अल्लाह ताला आपको हासिदों से बचाए, और रश्क भी करते हैं लोग कि यार माशाअल्लाह वो ख़ास लम्हात में, कीमती लम्हात में खुसूसी मुर्शिद का कुर्ब और ऐसे वली कामिल के साथ दुआओं में शामिल रहना और उनको जो है वो रुलाना वगैरह, इस पर हम बात करेंगे। लेकिन ये कैसे, इसका आगाज़ कैसे हुआ? आगाज़ ऐसे हुआ कि अमीर सुन्नत मुलाकात फरमाते थे ना नीचे, तो मैंने अर्ज़ की कि हफ्तावार मुलाकात होती, जब अमीर सुन्नत यहाँ होते थे तो मुलाकात होती थी, टोकन बंटते थे, मुलाकात, उसमें फिर नात ख़्वां आते थे, पूरी रात मुलाकात चलती थी, इशा के बाद फजर से पहले सहरी तक मुलाकात होती थी। तो नात ख़्वां अमीर से मुलाकात कर रहे तो नात ख़्वां नात पढ़ रहे होते थे, तो मुझे मेरा पता चल गया था मेरे सुन्नत को, क्योंकि मैं तो पहले दुआएं मदीना पढ़ता हूँ तालिब इल्मी के दौर में, फ़ज़ान मदीना में दुआएं मदीना होती थी, उसमें दुआ होती थी अता कर दो मदीने की इजाज़त, फिर सलातो सलाम, आप भी जी याद होगा, तो होती थी, तो पढ़ने तो लग गया था ऐसे। मगर अभी क्या हुआ कि अमीर सुन्नत की मुलाकात होती ना, जाके बैठ गए तो देखा नात ख़्वां नहीं है या नात ख़्वां पढ़ रहा है तो थक हो गया बस वो, तब मैं जाके फिर कलाम पढ़ना शुरू हो गया। तो एक दफ़ा अमीर सुन्नत की चल मदीना की महफ़िल थी सन 2000 में, एक काफ़िला जाना था, तो अमीर सुन्नत वहाँ पर दीवाने आ रहे थे, चल मदीना का वो चल रहा था, लोग
چل مدینہ کافی ہو رہے تھے، تو میں گلی میں بیٹھے تھا، تو اوپر جب دیکھا تو چل مدینہ ہمیں جو اجازت بھی نہیں مل رہی، تو میں نے گلی سے شعر پڑھنا شروع کر دیے. ہے وہ جان میں تڑپ رہا ہوں. اچھا آواز تو تھی پھیلی، مگر یہاں دیکھیے امیر سنت کو یہ نہیں، امیر سنت کو یہ تھا کہ گلی پہ پڑھ رہے کہ محلے والے تنگ نہ ہو جائے. تو اس لیے آج امیر سنت نے بھیجا اسلام بھائی کو، بولا کہ جو پڑھ رہے اس کو اوپر ہی بلا لو. بولا یہاں پہ شور نہ جب میں اوپر گیا تو وہاں کا ماحول ہی الگ، کلام ہو رہے روحانی ہیں، روحانی ماحول، چل مدینہ مدینہ ہو رہا ہے. تو پھر میں نے وہاں پر اشعار شروع کر دیے ایسے ہی. تو امیر سنت پڑھتا تھا، تو امیر سنت پھر قافلہ جانے لگا، تو چل وہی ٹرک آتا تھا، جب ٹرک پہ جاتے تھے جو امین بھائی بتا رہے تھے پہلے. تو اسی طرح جیسے نماز فجر ختم ہوئی تو امیر سنت نے وہ چادریں باندھی تھی رام کی، تو ماشاء اللہ امیر سنت فجر پڑھتے ایسے مائک اٹھایا اور ایسے بولا محمود. اچھا. اب میں سمجھو کہ آپ نے مسجد دیکھی ہے، مسجد کی باؤنڈری بنی ہوئی اس کے باہر تھا. اچھا. اب میں ایک دفعہ کہا، دوسری دفعہ کہا محمود، یوں دیکھا نا دوسری دفعہ میں نے یوں امیر سنت کے سامنے تربیت گاہ کی طرف آ کے یوں دیکھا، سنت نے کہا بلایا. میں نے کہا میں یہ یقین ہے میں ہی ہوں. اچھا. تو اب میں کرتے کرتے وہ امیر سنت درود پاک پڑھائیں صلو علی الحبیب، میں کرتے 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 سب سے پوچھتے ہوئے طریقے سے آیا ہوں، آگے پہنچا ہوں. تو کان میں فرمایا وہ کلام یاد ہے مجھ کو درپیش ہے. اچھا. کچھ یاد ہے، کچھ اشعار یاد ہیں. تو امیر سنت پڑھو. اب میں وہ کلام پڑھنے لگا، تو میں جو اشعار یاد تھے وہ پڑھ لیے. اب امیر سنت ذوق میں، اب میں روکوں کیسے، پڑھوں کیا، اب میں دہراتا رہوں اشعار. مگر اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ اس وقت مجھے وہ جو اشعار میں نے پڑھے ہوئے تھے نا اتنے خاص یاد نہیں تھے. تو وہ یاد، پہلے ایسے موبائل کا دور تو تھا نہیں، نہ ایسی کتابیں تھی کہ وہ کتاب لے کر آ جو، اس وقت کتاب بھی موجود نہیں. اب یاد کوئی ایک لائن لفظ بتا دیے، اور لائن لفظ بتا دیے. ویسے پھر میں نے کم و بیش سارے ہی اشعار پڑھے. اس کے پڑھنے کے بعد پھر امیر سنت ذوق میں پھر مجھے اشارہ کیا پڑھو. پھر اسی سال کلام آیا تھا نیا، امین بھائی بھی جس کلام میں شامل تھے، بلا لو پھر مجھے شائع پارو. اچھا. پھر وہ بہت پڑھا، مشہور ہوا آج تک ماشاءاللہ عاشقوں کی زبان پھر پر ہے. وہ پڑھا. پھر ایک امیر سنت ایک اور کلام. اب مجھے حیرت ایسی ہو رہی تھی کہ یار امیر سنت کی شفقت دیکھیں جیسے آج بھی ہے اسلامی بھائیوں پہ ہے. ہمارے جو ابھی امیر سنت کی بارگاہ میں کلام پڑھ رہے ہیں شاہ زیب بھائی، مدنی بھائی، حسان بھائی، یہ پڑھ رہے ہوں کلام. یہاں پر دیکھیے امیر سنت کو دیکھیے پورا سال یہ آف ایئر میں پڑھتے ہیں، تو ان کو خصوصی مدنی مذاکرے میں، تو ان کو یہاں بھی پڑھائیں. تو وہاں پر میں نے پھر یہاں سے میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ امیر سنت کو اتنا پتہ تھا کہ یار یہ ملاقات میں پڑھتا ہے. دوسرے نعت خواں نام پر پھر آنے لگے. یہ شروع سے ہے. ہاں کہ غریب پر ہو. اچھا. اور وہ جس کو پوچھ نہیں رہا ہوتا نا کوئی، اچھا میں نے یہ امیر سنت دیکھا، یہ نہیں ہے کونے میں بیٹھ کے پڑھ رہا ہے، اس کو اپنی نظروں میں رکھ لیتے ہیں. یہ واہ، یہ اس کو کون پڑھائے گا، یا اس کو کیا ہے بلا لیا، شفقت فرمائی. بہت امیر سنت آپ نے وہ جو جگہ بنا کے وہ پہنچے، پھر وہ جگہ پکی کر لیا آپ نے. بس پھر نہیں، پھر واپسی امیر سنت آئے نا اس وقت مناجات. امیر سنت جب تشریف لائے نا واپسی پہ، اب یہاں سے سفر حج سے، سفر حج سے، تو ایک پرچہ تھا، اتنا بڑا پرچہ تھا، اس پہ ایسے نا لائنوں سے 4 مناجات تھی. اچھا. محبت میں اپنی گمائے لائی، گناہوں سے مجھ کو بچایا لائی، عمل میں مکے میں پھر آ گیا یا الہی، عمل کا وہ جذبات آیا الہی. تو چاروں ایسے ایک ہی بیت ہیں. اب مجھے کہا مدینے سے آئے. اچھا امیر سنت جب آئے نا مدینے سے واپسی گھر سے جب نکلے، تو امیر سنت کا ایک انداز تھا مسکرانا. ماشاءاللہ مسکرا کے دیکھ، جسے امیر سنت ہے تو امیر سنت کی آنکھیں نم اور غمی چہرے پہ غم سا. میں نے کہا میں امیر سنت کے پیچھے پیچھے چلوں. میں نے کہا پتہ نہیں کیا ہو گیا، امیر سنت ویسا مجھے کیوں نہیں بلا رہے، یا مجھے وہ رسپانس وہ نہیں دے رہے. چلتے چلتے تھوڑا سا یہاں آ رہے تھے اثر کے لیے، رکے. بولا محمود، تو پرچہ نکالا، تو پرچہ نکال کے نا مجھے نا ایسے ہی دیا. بولے کہ یہ مجھے نا آج ملاقات میں سنانا. اثر سے مغرب، اثر سے مغرب، اصل جو پڑھنے کا آپ کو میں پوچھنا چاہ رہا ہوں میں بتا. تو اثر سے مغرب میں ملاقات میں سنانا. تو میں نے وہاں سے یہ شروع کری،
محبت میں اپنی. اور سب سے پہلی بار یہ آپ نے ہی پڑھا یہ جی کلام؟ اس میں. اور مجھے اس وقت دینے کون سے سن کی بات ہے؟ سن 2000 یا سن 2001 یہ ہوگا مجھے 25 سال پرانی بات. تو میرے ماشاء اللہ صحیح چوتھا ہے. بہت پرانے. اچھا تو سنتے نا دیتے سر مجھے فرمایا یہ اشارہ کلام کے یہ لیے؟ نہیں یہ نعت خواں کا نعت خواں کا اشارہ. یہ کیا اور فرمایا میرے اچھا حاجی مشتاق کو اس کی کاپی کروا کے نا اچھا حاجی مشتاق کے لیے یہ اشارہ ہوتا ہے. کنزل ایمان مسجد یہ دل- یہ مجھے اس وقت کہا کہ ایسے اشارہ کیا. یہ جو ہے یہ نعت خواں یہ نعت خواں کا. میرے علیہ سنت کی کئی اس طرح کے یہ خوبصورت کتنا پیارا انداز ہے. یہ نعت خواں. ہاں نعت خواں. سبحان اللہ. تو- اچھا یہ تو آپ کی وہ باتیں ہو گئی 25 سال پرانی. میں ایک چیز یہاں آن ایئر آج ویسے بھی اس پر بات ہوئی ہے شاید مدنی چینل پہ. آپ دونوں حضرات آج ایک ساتھ بیٹھے ہیں. اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ آپ دونوں کو کسی بڑے ٹی وی چینل سے ایک آفر آئی تھی کہ آپ لوگ مدنی چینل چھوڑ کر ہمارے پاس آ جائیں. تو 15 لاکھ روپے کچھ اس زمانے کے آج سے 5-7 سال پہلے آفر کی گئی تھی. تو امیر علیہ سنت نے بڑی پیاری امین بھائی نے محمود بھائی نے بڑی خوبصورت بات کی تھی جو امیر علیہ سنت نے پھر کہیں ذکر بھی کیا مدنی مذاکرے میں. وہ کیا بات تھی امین بھائی آپ اس کو ذکر کریں. بس وہ انہوں نے جو آفر کی جی تو وہ آفر کرنے والے بھی جو تھے نا وہ اتاری تھے. اچھا تو میں نے کہا لیکن کسی اور ٹی وی چینل میں کام ہاں کرتے کام کرتے تھے. تو اور میں نے کہا رمضان کی نعت خوانی کے لیے بلانا چاہ رہے رمضان پورا رمضان. ہاں تو میں نے کہا پھر وہ ٹیکس وغیرہ کٹے گا اس میں سے. تو بولا وہ ٹیکس تو کٹے گا. میں نے کہا کتنا؟ بولا 3-4 لاکھ روپے تو کٹ جائیں گے. مطلب آپ وہ سمجھا آپ تیار ہو گئے ہو. تو بولا میں نے کہا نہیں ٹیکس وغیرہ کاٹ دو گے تو پھر تو ہمیں بچے گا کیا. تو بولا چلو وہ میں بہت سے یہ بھی بات کر لوں گا. اچھا ٹیکس نہیں کٹے گا میں ایسا طریقہ کر لوں. وہ بات کی. دوسرے دن بولا وہ ٹیکس بھی نہیں کٹے گا آپ کو پورا. اچھا آپ اس کو چلا رہے تھے ایک دو میں دن. چلا رہا تھا. پھر میں نے کہا آپ کس کے مرید ہو؟ بولا میں باپا کا. میں نے کہا ابھی باپا کی عمر کتنی ہے محمود بھائی؟ ہم تو امیر علیہ سنت. ہاں امیر علیہ سنت کی عمر کتنی ہے؟ ہاں بولا کافی عمر. تو ہم نے کہا یار مجھے بتاؤ میں بھی مرید ہوں محمود بھی مرید ہے آپ بھی مرید ہیں. اس عمر میں یہ کام کر کے ہم چینل چھوڑ کے وہاں پہ بیٹھے ہیں سمجھے. خواتین میں اور میوزک ہاں کی. تو یہ اس عمر میں ابھی ہم امیر علیہ سنت کو مطلب کہ یہ صدمہ دیں گے. یہ صدمہ دیں گے. یہ وقت ہے. آپ بتا دو کیا ہمیں آنا چاہیے کہ نہیں؟ اب ہم نے آپ پہ چھوڑا. بولا آنا تو نہیں چاہیے. اور اس سے پہلے یہ ہوا بتاؤ کہ وہ نا مجھ سے 1-2 سال پہلے سے بنا رہے تھے ذہن مجھ میرا. اچھا تو میں نے نا کہا کہ میں منع کر دوں. ان کے اچھا ایک کام کرو یار میں اکیلا تھوڑی اچھا لگوں گا امین بھائی کو بھی لو نا. اچھا میں نے آپ کو پتا تھا امین بھائی کیا کریں گے؟ ہاں وہ ہماری ہوئی. ماشاء میں نے امین بھائی کو کال کی. میں نے کہا امین بھائی اس طرح یہ آ کے کسی کا بھی ذہن خراب ہو اس طرح کیونکہ وہاں کا ماحول آپ کو پتہ ہے کیا ہوتا ہے. جی اصل تو یہ ہے چیز. پھر دوسری بات میں نے کہا امین بھائی تھوڑا سا ملاقات کرتے ہیں آپ تھوڑا ذرا صحیح ہو کے نا ہم کرتے ہیں نا. یہ نہیں کہ ایسا تو نہیں ہے نا کوئی غیر ہے ہے تو وہ بھی اپنا نا اپنا ہی ہے نا محبت اور ہے. اس سے ہو سکتا ہے وہ اور زیادہ متاثر ہوئے خوش ہوئے ہوں کہ یار یہ کیا کمال کی بات کی. خوش ہوئے. ورنہ کون اس کو آج تک رابطے میں الحمدللہ بات چیت ہے ماشاء اچھا اللہ. محمود بھائی یہاں میں ایڈ کروں گا کہ ایک نعت خواں عام نعت خواں اہل سنت کے جو نعتیں وغیرہ پڑھتے ہیں جنرلی چاہے دعوت اسلامی کا منچ ہو یا کوئی بھی ہو امیر علیہ سنت اس نعت خواں کو کیسا دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ نعت خواں کیسا ہو چاہے وہ دعوت اسلامی کے منچ پہ نہیں پڑھتا. نہیں پڑھتا. یہی ہو کہ غیر جیسے میرے سن یہی چاہتے کہ غیر شرعی کوئی چیز نہ ہو. جیسے مال وہاں جانا ایسی جگہوں پہ جانا جہاں عورتیں بے پردہ بیٹھی ہیں پھر میوزک چل رہا ہے. پھر دوسرا میں تو اس بات کو سوچتا ہوں اشفاق بھائی کہ ایک نعت کا نعت پڑھ رہا ہے حضور کی صحیح ہے صلی اللہ علیہ وسلم سرکار کی بارگاہ میں عرض کر رہا ہے سرکار توجہ فرمائے کلام پڑھ رہا ہے اور سامنے بے پردہ عورتیں تو مجھے بتائے یہ اس کا ذوق کیسے بنے گا؟ ذوق کیا ہے؟ صحیح تو فرمایا. نا تو ایسا ہو کہ اس میں غیر شرعی چیز نہ ہو. اور امیر علیہ سنت جو چاہتے ہیں نا نعت ایسے پڑھے بندہ کہ واقعی آنکھیں بند ہوں جھکی ہوں
اور یہ ادھر ادھر نہ ہو، بالکل سرکار کی یاد میں ڈوب کر صلی اللہ علیہ وسلم گنبد خضرا کا تصور باندھ کر ایسے نعت پڑھے توجہ کے ساتھ. واہ. بالکل، کیونکہ ہم توجہ مانگ رہے ہیں، پہلے اپنی تو توجہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہم توجہ مانگ رہے ہیں کہ سرکار توجہ اللہ کا ہے. فرمائے، واہ مگر اپنی توجہ کہاں ہے؟ زبردست اپنی توجہ نہیں. خوبصورت بات. یہ توجہ اپنی ہوگی تو کچھ توجہ بھی ہو جائے گی. سبحان اللہ. کیا بات ہے. امین بھائی کیا کہیں گے اس پر؟ کیسا ہونا چاہیے ایک نعت خواہ، اسپیشلی ایک پبلک فگر ہوتے ہیں، مذہبی ریلیجیس فگر ہو جاتے ہیں نا، تو چاہے وہ دعوت اسلامی کے مدنی چینل پہ نہیں بھی ہیں، اور مدنی چینل والوں کے لیے بھی امیر علیہ سنت کے ساتھ تقریباً 40 سال آپ نے بھی گزار دیے، آن اینڈ آف ملاقات، زیارات، اور آپ سے بڑی محبت فرماتے ہوئے ہم دیکھتے ہیں. تو آپ نے کیا دیکھا کہ امیر علیہ سنت کو کیسا نعت خواہ پسند ہے؟ دیکھیں، امیر علیہ سنت کو تو حقیقت میں نعت خواہ تو حاجی مشتاق جو ہے نا، امیر علیہ سنت تو ہر نعت خواہ کو، چاہے ہمارے دعوت اسلامی کے منچ کے ہوں یا باہر کے، امیر علیہ سنت حاجی مشتاق کی اس میں چہرے میں اور اس میں ڈھال میں دیکھنا چاہتے ہیں نا، سبحان اللہ. کہ اس طریقے کا ہو. اور میں بتاؤں آپ کو، جب سے امیر علیہ سنت نے مدنی مذاکرے میں نعت خوانوں کو دعوت دی، جی جی تو امیر علیہ سنت کے پیغامات کو لے کر الحمدللہ کئی اسلامی بھائیوں نے، نعت خوانوں نے، اور دیکھیں یہ دعوت اسلامی کے اگرچہ یہ منچ والے نہیں ہیں، مگر میں بتاؤں تقریباً نعت خوان الحمدللہ یہ دعوت اسلامی والے ہی ہیں. الحمدللہ محبت کرتے ہیں. بہت محبت کرتے ہیں. ماشاء اللہ. آپ مانے کہیں نعت خواہ، مطلب ہم جن کی ہم خود رسپیکٹ کرتے ہیں، وہ خود محبت سے بڑھ کر ہاتھ چوم لیتے ہیں بعض مرتبہ. یہ ان کی محبت ہے اور بڑا پناہ ہے. تو یہ امیر اہل سنت نے مدنی مذاکرہ رکھا ہے نا، تو کئی نعت خوانوں نے اپنی الحمدللہ اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کی بھی ہے جی اور کر بھی رہے ہیں، نظر بھی اور نظر بھی آ رہا ہے. جی جی. اچھا، بعض مرتبہ یہ بھی باتیں کرتے ہیں نا کہ یار یہاں پر تو مدنی مذاکرے میں تو آ کر نعت خواہ رونا دھونا شروع کر دیتا ہے، اور پھر بعد میں یہ دیکھو، دل تو ایک پتے کی مانند ہے، جیسے ایک پتا ہے ہوا میں، یا کبھی یہاں تو کبھی وہاں، تو دل بدلتا رہتا ہے. اگر وہ اسلامی بھائی وہاں آ کر اس کا دل بدل گیا تھا، جی اور وہ وہاں پر بدل گیا، اس نے توبہ کر لی تھی، اور بعد میں اس کا دل بدل گیا، تو دوبارہ آ کے صحیح ہو جائے گا. ہم تو اپنا نیت پہ شک نہیں کرنا چاہیے. شک نہیں کرنا چاہیے، اور اس کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے، اس کو یاد دلانا چاہیے کہ الحمدللہ میں نے آپ کا وہ بھی دیکھا تھا، ماشاءاللہ ویڈیو دیکھی تھی میں نے، یا وہ وائس میں نے سنی تھی، ماشاءاللہ بہت اچھی تھی. تو اس طریقے سے بھی، اور امیر اہل سنت یہی چاہتے ہیں بس سب ایک دعوت اسلامی کے ماحول میں آ جائیں، اور روڈوں پر جو لوگوں کو تکلیف دے کر جو محافلیں کرتے ہیں، جی. تو روڈ بند کر، اور دیکھیں وہ نیکی کہ جس میں گناہ ہو وہ نیکی ہے ہی نہیں. یہ تو میں نے ایک مدنی مذاکرے میں سنا کہ نیکی اور گناہ ہو اس میں، وہ نیکی ہی نہیں ہے. تو ہم یہ سمجھ کے کہ میں یہ نیکی کر رہا ہوں، یہ نیکی نہیں ہے. اگر کسی کو تکلیف ہو رہی ہے تو یہ گناہ کا کام ہے. اللہ اللہ بالکل. اشفاق میں ایک بات عرض کروں گا نعت خواہ کو، میں یہ کہتا ہوں نعت خواہ کو ایک شعر میں عرض کرتا ہوں، ایسا ہونا چاہیے. کہتے تو ہیں فنا اتنا تو ہو جاؤں میں واہ. تیری ذات عالی میں، جو مجھ کو دیکھ لے اس کو تیرا دیدار ہو جائے. سبحان اللہ. نعت خواہ کو ایسا بھی ہونا چاہیے کہ اگر جو پڑھ کر آ رہا ہے، جی جو محفل میں پڑھ رہا ہے، پہلی بات ہے نعت خواہ نعتیں پڑھ رہا ہے مگر بے نمازی ہے، تو اس کو دیکھنا چاہیے کہ نعت خواہ کو ایسا ہونا چاہیے. نہیں ہونا چاہیے. نعت خواہ ہے داڑھی منڈا ہے، تو اس کو دیکھا جائے کہ یہ ہونا چاہیے نعت خواہ کو. جیسے لوگ دیکھنا چاہتے ہیں نعت خواہ ہے کیا یار، نعت خواہ ہے حضور کی ثنا خوانی کرتا ہے، ایک ریلیجیس فگر ہوتا کیسا ہے. ہے یار، محبت کتنی کرتے ہیں لوگ، رسپیکٹ کتنی کرتے ہیں، صحیح. کتنا چاہتے ہیں، کیسا ہونا چاہیے. آپ کا سمجھو آئیڈیل بنتے ہو آپ. چاہت جن کی صدقے مل رہی ہے ان کی سنتوں کو نہیں اچھا، چھوڑنا. نعت خواہ آئیڈیل بنتے ہیں کافیوں کے، یار یہ نعت خواہ ہے میرا پسندیدہ ہے، آپ کو پسند کر رہے ہیں. اگر آپ داڑھی رکھ لیں گے، صحیح ہے، اگر آپ امامت سجا لیں گے اور آپ نماز کے خود بھی پابند ہوں گے اور آپ نماز کی دعوت بھی دو گے، تو وہ بھی لوگ لیں گے آپ کو. بالکل بالکل. تو یہ ماشاء اللہ. امیر علیہ سنت کے ساتھ مناجات افطار، دعا افطار میں مناجات پڑھتے ہوئے آپ کو کتنے سال ہو گئے محمود بھائی وہ بس رمضان شریف میں؟ اسے دیکھیں رمضان شریف میں تو ایسا ہے کہ میں نے آپ کو ابھی بتایا تھا نا کہ کلام تو محبت میں اپنی گمائے لے، تو اثر کے بعد امیر علیہ سنت کچھ اوراد و وظائف پڑھتے تھے.
پہلے پھر پورے افطار بھی ہوتا تھا. افطار بھی ہوتا تھا، مگر رمضان المبارک کا پورا ماہ کا اعتکاف تو ہوتا نہیں تھا، اچھا 10 پہلے یہ دن کا 10 دن ہوتا تھا. اب امیر سنت کی بارگاہ میں کبھی حاضر ہوئے تو دیکھا کہ آئے ہیں. اب امیر سنت نے بلا تو لیا پاس، اب امیر سنت رات و فضائل پڑھ رہے ہیں، ہم دیدار کر رہے ہیں، تو میں کھڑا ہوتا تھا تو شروع کر دے تو محبت میں اپنی گمائے لائی نہ پاؤں میں کہ یہ مناجات پڑھتے. امیر سنت بھی ہاتھ اٹھا کے چلتے چلتے کبھی ایک دفعہ فرمایا کہ چلیں، یہ کہنا چاہیے دعا کا قبولیت کا وقت ہوتا ہے، تو یہ نہ ہو کہ 12 منٹ پہلے کچھ منٹ پہلے ہم سارے اصل میں پہلے جو اسلام بھائی قریب ہوتے تھے جو رکھتے رہتے تھے تو سارے اکٹھے ہو کے محراب کے اندر یہ فیضان مدینہ کے اندر بیٹھ جائیں دعا کر لیا کریں گے. تو وہاں پر میں مناجت پڑھتا تھا تو ہوتا تھا. پھر امیر سنت کا یہ ہوتا تھا کہ حلقوں میں جانا، یہ حلقے لگتے تھے نا فیضان مدینہ میں، جی مختلف درس وغیرہ ہوتے تھے، تو اس الگ الگ حلقے میں وقت دیتے تھے. حلق جیسے افطار ادھر ہے تو ادھر مغرب سحری فلاں حلقے میں، تو امیر سنت خود جاتے تھے. خود جاتے تھے تو حلقوں وہ حلقہ نہیں حلقہ نہیں آتا تھا. امیر سنت کو میں نے دیکھا تو ویر پہ ایک ایمپلیفائر ہوتا تھا، مائک ہوتا تھا، تو وہ اٹھا کے نا وہ وہیں لگا کے دور بیٹھ گئے اور امیر سنت جب جو آخری وقت رہ گئے تو پڑھنا شروع کرتے تھے. پھر یہ ختم ہو گیا سلسلہ، پھر اعلان ہونے لگ گیا کہ بھئی سب کچھ دیر پہلے 12 منٹ پہلے سب آ جائیں گے محراب کے قریب اور دعا میں شامل ہو جائیں. پھر مناجات پڑھی جاتی تھی، مگر مناجات پڑھتے تھے تو وہ وقت کم ہوتا تھا، لگتا ہی نہیں. پھر کیا کیا کہ عصر کے بعد دعا. مناجات ہوگی، اچھا عصر کے بعد تلاوت، پھر مناجات شروع ہوتے 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 افطار مناجات بھی ہوتا تھا. تو یہ چلتا رہا سلسلہ. پھر مدنی چینل تو بہت بعد میں آیا ہے، یہ تو 2009 یا 8 میں، تو اس وقت لوگوں نے دیکھا، مگر یہ سلسلہ پہلے سے چل رہا ہے. تب سے آپ ماشاءاللہ یہ سعادت پا رہے ہیں، اور کم و بیش اس کو کہہ سکتے ہیں 22-23 سال ہو گئے، کم و بیش ہو گئے ماشاءاللہ. اللہ آپ کو استقامت دے. تو وہ جو وقت لمحات ہوتے ہیں ویورشپ بھی بہت زیادہ ہوتی ہے اس وقت، اور امیر علیہ سنت کا یوں ایک وجدان کہتا ہے، اندر سے آواز آتی ہے کہ اس وقت یہ مرد قلندر کی دعائیں بھی جس رنگ سے آپ مانگ رہے ہوتے ہیں لگتا ہے کہ یہ رب کریم ضرور قبول فرمائے. آپ کے کیا جذبات ہوتے ہیں؟ میں نے پہلے بھی عرض کی تھی کہ امیر سنت کا دعا کا اتنی ہوتی ہے نا کہ میں دعا اور مانگ لوں اور دعا کر لوں اور دعا کر لوں. آپ نے دیکھا دعا میں تھکتے نہیں. یہ حریص ہے، حریص ہے، حرص. یوں لیے پانی کی گھٹ بھری، وہ کھجور لیے، پہلے پانی بھی کھجور لیے فوراً دیے الحمدللہ لیے، اب دعا کرتے جا رہے ہیں یہ مریضوں کے لیے، اپنے فلاں کے لیے، مریضوں کے لیے، قرضداروں کے لیے ایسے. اچھا وہاں کی پھر میرے سنت کی ایک کیفیت ہوتی ہے، اور اب تو الوداعی رمضان کا جو چل رہا ہے پھر ایک یہ اس میں کیفیت بنتی ہے. اور میرے سنت کی غم رمضان تو سمجھو یہ بانٹ رہے ہیں سب کو، ان سے ہی مل رہا ہے. ایسا ہی ہے. تو ابھی جو ہے آپ کو پتہ ہے رکت میں امیر سنت کی کیسے شروع کی، وہ جو لمحات ہوتے ہیں نا ایسا ہوتا ہے یار، بس ان کے پاس ہی پتہ چلتا ہے کہ یار کیا قدر ہے. قدر والے جانتے ہیں، رمضان کی قدر یہ جانتے ہیں. سبحان اللہ. اللہ ہم سب کو استقامت عطا فرمائے. امین بھائی کتنے بچے ہیں آپ کے؟ میرے الحمدللہ 5 بیٹے ہیں. ماشاءاللہ. ایک میرا بیٹا یہاں پہ آیا بھی ہوا ہے فیضان. ماشاءاللہ. فیضان بھائی بہت پیارے نعت خواں بھی ہیں ماشاءاللہ. الحمدللہ. اور بھی آپ کے سب بچے پیارے ہیں الحمدللہ. اور بڑے قابل ہیں، فرما بردار ہیں. ان دنوں میں جب مجھے یہ ہوا نا معاملہ، ہاں آپریشن وغیرہ، تو میرے بچوں نے جو میرا ساتھ دیا نا، تو یہی دعائیں ہوتا ہے کہ بہت دعائیں لی ہیں الحمدللہ، بہت دعائیں لی. اللہ اسے خیر سے مکمل آمین، تندرستی آمین، دے آپ کو. آمین. اور محمود بھائی کے بھی 5 بچے ہیں ماشاءاللہ. جی الحمدللہ. ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آپ کی فیملیز کو بھی سلامت رکھے. ظاہر ہے آپ کی جو وائفس ہیں ان کا بھی اپنا اپنا رول ہوگا کہ آپ حضرات دین کے کام کے لیے کوششیں جو بھی فرماتے ہوں گے تو گھر والی کے تعاون کے بغیر تو ممکن نہیں ہے. اسپیشلی محمود بھائی جو رمضان میں وقت دیتے ہیں، بڑی قربانی ہے. یہ جو ہے عصر سے لے کے فجر تک، جی ماشاءاللہ سلام ہے بھائی. اللہ سلامت رکھے اور جو ہے گھروں کا بھی سکھ ملے سب کو، عافیت کے ساتھ جئیں اور عافیت کے ساتھ دنیا سے جائیں. بہت ساری باتیں رہ گئی ابھی تو سمجھے کچھ بات ہی نہیں کی ہے، تو یار زندہ صحبت باقی انشاءاللہ. وقت ملے گا تو پھر ان حضرات سے دوبارہ کچھ باتیں کریں گے. نعتیں بھی سنتے رہتے ہیں. اللہ ان کے منہوں کو بھی سلامت رکھے. اور آپ دعوت اسلامی کے اس مدنی چینل کو دیکھتے رہیے. رمضان تو چلا جائے گا لیکن مدنی چینل کے ساتھ آپ نے رہنا ہے. تو حاجی امین کو بھی دیکھتے رہیں گے، حاجی محمود کو بھی انشاءاللہ الکریم دیکھتے رہیں گے. آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ. سحری کی طرف آپ بڑے، سحری بھی کرنی ہوگی آپ کو. اور ہم چلتے ہیں، کافی دیر سے نعت نہیں سنی تو ہمارے ساتھ
فرید اتاری بھائی ہیں، ان سے پیاری سی نعت سنتے ہیں، پھر انشاءاللہ ٹاک شو کی طرف بڑھیں گے. ہمارے مولانا راشد مدنی صاحب اپنے پیارے سے سیگمنٹ میں ہمیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھی بڑھاتے ہیں، اور پھر انشاءاللہ الکریم قیامت کے حوالے سے آج کچھ معلومات ہم سیکھیں گے. ہمارے ساتھ رہیے، فرید بھائی سے نعت شریف سنتے ہیں.